चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और ये टाइम जो है वो कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम है। जो स्क्रीन पर हमें बच्चे देख रहे हैं किड्स मदनी चैनल पर, आप जल्दी से तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि आज भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको एक प्यारा सा कुरानी वाक़या सुनाया जाएगा। कुरान पाक के जो पैगामात हैं वो भी आपको बताए जाएंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए कुरानी मालूमात आप तक पहुँचाई जाएगी। तो आपने आज भी हमारा प्रोग्राम गौर से आखिर तक तवज्जो के साथ देखना है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहाल भी अगर यूँ देखें तो हर मुसलमान या जितने भी आशिकान रसूल हैं, मुसलमान हैं, हर कोई इस बात का मुतमन्नी नज़र आता है कि उसके ऊपर सलामती का नुज़ूल हो, उस पर रहमतों का नुज़ूल हो, उस पर बरकतों का नुज़ूल हो। क्यों? क्योंकि जिसको भी देख लें, किसी न किसी मसले में, कोई अमीर से अमीर आदमी भी हो, गरीब भी हो, किसी न किसी मसले में उलझा रहता है, उसको कोई ना कोई परेशानी तो रहती है। अब वैसे तो होना ही चाहिए, परेशानी हो, खुशी हो तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, जो अल्लाह पाक अता कर रहा है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बंदा है ना, बंदा बाज़ दफ़ा शिकवा भी लाता है, ज़बान पे दीगर चीज़ें भी होती हैं। शिकवा ज़बान पर ना भी लाए तो फिर भी वो बाज़ दफ़ा परेशान रहता है, बिज़नेस की उलझनों को लेकर, घरेलू मामलात को लेकर, बच्चों को लेकर, या तबीयत को लेकर, या बिज़नेस को लेकर, जॉब को लेकर, मसाइल में बाज़ दफ़ा बंदा घिरा रहता है। तो उन सभी के लिए, आशिकान रसूल के लिए, सभी मुसलमानों के लिए कितनी प्यारी हदीस शरीफ है कि हम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह करीम की तरफ से रहमतें नाजिल हों, सलामती नाजिल हो, बरकतें नाजिल हों, तो क्यों ना फिर हमें झूम झूम कर सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे, सब नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे जितना हो सकेगा हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कोई भी हमारी कोई ख्वाहिश हो, हम चाहते हो कि हमें ये बहुत ज़्यादा मिले। बच्चे जो स्नैक्स ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो चाहते होंगे हमें ज़्यादा स्नैक्स मिलें, चॉकलेट खाना चाहते होंगे ज़्यादा चॉकलेट मिले। हर कोई अपनी अपनी डिमांड वो चाहता है कि मुझे ये ज़्यादा मिले। अब कोई पैसों का ख्वाहिशमंद होगा तो अब आप उसके लिए कोशिश भी करते होंगे, ख्वाहिशमंद होते होंगे, तो अब जितनी आपकी यहाँ ये ख्वाहिश है ना, उतनी ही ख्वाहिश के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आप पर रब ताला की रहमतें नाजिल हो, सलामती नाजिल हो, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर शौक़ और ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। तो कम से कम अपनी ताकत के मुताबिक, जितनी बच्चों में जो ताकत है, जितनी बड़ों में ताकत है, जितनी भी आपके पास ताकत है, उस ताकत के मुताबिक आपको दुरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। तो सब नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह कम अज़ कम हम जो है वो 313 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए शौक़ और मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और शुरू से ही आपको अच्छी बातें पता चलनी शुरू हो गई हैं। दुरूद पाक की हमने फजीलत सुनी और फिर दुरूद पाक पढ़ने की सैयद साहब ने माशाअल्लाह तरगीब भी इरशाद फरमाई। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट शामिल करते हैं तिलावत का।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 ہم نے سنی ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قرآن پاک کی 2 آیات ہم نے تلاوت میں سنی اور پھر اس کا آسان ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں قرآن پاک سے کیا میسج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ یعنی مٹا دیتا ہے۔ منسوخ فرماتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے جن احکام کو چاہتا ہے، اور جن احکام کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ پاک جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے،
اور جو چاہتا ہے ثابت یعنی باقی رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، جس گناہ کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس گناہ کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور جو ہے وہ نیکیاں بھی قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے۔ سبحان اللہ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دعا کے صدقے ہمارا نام ہمیشہ سعادت مندوں کی فہرست میں باقی رکھے، آمین۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے سنا سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، جو صحابی رسول ہیں ان کی دعائیں دیکھیں کس طرح سے دعا ہیں، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طرح دعا کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سعادت مند ہونے کی دعا کریں۔ کیا ہونے کی دعا کریں پیارے بچوں؟ سعادت مند۔ ہاں، سعادت مند ہونے کی دعا کریں۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اور یقیناً یہ تو وہ صحابی رسول ہیں کہ جو جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت ابو بکر بھی، حضرت ابو بکر، ہاں، اسی طرح صحابی رسول جتنے بھی ہیں سب جنتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو جنتی ہیں ان کے بھی دعا کرنے کا انداز دیکھیں، اور یہ بھی اس طرح دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سعادت مندوں میں کر دے۔ تیرے پاس، تیری بارگاہ میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے ہم بھی نہیں جانتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اچھی اچھی دعا کرنی چاہیے، اپنے سعادت مند ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو یہاں بچے موجود ہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیارے بچوں آپ سب کو دعا کرنی چاہیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے آپ سب کو دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی ہے چاہے وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سبھی کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سعادت مند بنائے اور آنے والی نسلوں کو بھی سعادت مند بنائے۔ ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک سچا پکا عاشق رسول بنائے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اولیاء کرام کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم غور کریں تو جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا بھی دعا کرنے کا انداز بڑا ہی اچھا رہا ہے۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی وہ کلام میں لکھا ہے کہ محبت میں اپنی گماں یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اسی طرح یہ پوری مناجات ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں۔ دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کس حالت میں کرنی چاہیے، ہاتھ کس طرح سے ہونے چاہیے، یوں ہونے چاہیے، یوں ہونے چاہیے، یوں ہونے چاہیے۔ دعا کے اندر ہمارے ہاتھ کس طرح سے ہونے چاہیے، اوپر ہوں، نیچے ہوں، کس انداز میں، ہتھیلیاں کس طرف ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کے اندر کیا مانگنا چاہیے۔ جس طرح سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کے پاس جب سائیکل آئی، آپ نے سائیکل چلانا سیکھی، آپ کے پاس موٹر سائیکل آئی، آپ نے وہ چلانا سیکھی، آپ کو اللہ پاک نے گاڑی دی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے گاڑی چلانا سیکھی، آپ نے دنیا کا ہر کام سیکھا، آپ نے انگلش بولنا سیکھی، آپ نے دیگر لینگویج سیکھی، آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کس طرح کام ہونا چاہیے، آپ نے وہ طریقہ انداز سیکھا۔ دعا مانگنے کا بھی انداز ہے۔ شریعت نے دعا مانگنے کا کیا انداز بتایا ہے، کیا طریقہ بتایا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسی انداز میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک سے دعا میں کیا مانگنا چاہیے۔
بندہ بولے کہ بھئی ہر چیز مانگ لوں، جو منہ میں آئے مانگ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا میں کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، جی ہاں ایسا بھی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل میں دیتا ہوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا اس میں بھی ہوگا کہ کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے دعا میں؟ تو یہ جو ابھی ہم نے قرآن پاک سے جو ہمیں میسج ملا، ابھی جو ہم نے ترجمہ سنا، ہم نے تفسیر سنی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں، دعا مانگنے میں بھی الفاظ اور کیا مانگا جا رہا ہے اس پر غور کرنے کی حاجت رہتی ہے۔ جیسا کہ دعا کے اندر کبھی آپ ناجائز کام کی دعا نہیں کر سکتے، آپ سمجھے آپ؟ جی پیارے بچوں، ناجائز کام کی دعا نہیں کر سکتے، حرام کام کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ دعا کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدنی پنصورہ آپ نے لکھا ہے، اس کے اندر بھی دعا کے آداب، طریقہ، سب چیزیں بیان کی گئی، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی الحمدللہ ہر جگہ، ہر سفر پر اپنے مسلمان بھائیوں کی عاشقان رسول کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، جو میں نے بات آپ کو بیان کی، دعا کے تعلق سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ مانگنا کس طریقے سے ہے نا۔ بعض دفعہ اب گھر میں اگر آپ سے بچے پانی مانگیں، آپ کو ہلا کر رکھ دیں ہاتھ، امی پانی دے دیں، زور سے بولیں، ہلا کر بولیں، تو کیسا لگے گا؟ آپ بولیں گے بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح پانی مانگا جاتا ہے، کس طرح پانی لیا جاتا ہے نا، کس طرح ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں تو مینرز سکھا رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، تمام جہانوں کو چلانے والا ہے، اس سے کیسے مانگنا چاہیے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے بنام فضائل دعا، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کتاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس پر نازل فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل۔ اور اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف اور اللہ پاک کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لے آئیں جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں داخل کرتے ہیں پیارے بچوں؟ ایمان کی روشنی میں۔ کہاں داخل کرتے ہیں؟ ایمان کی۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر صرف قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں پا سکتا۔ صرف قرآن پڑھ کر ہدایت، ہاں وہ یہ سمجھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دے، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس کو چھوڑ دے، سب چیزوں کو چھوڑ دے، اور وہ یہ خیال کرے کہ صرف میں قرآن پڑھ کر ہدایت پا سکتا ہوں، تو وہ ہدایت
نہیں پا سکتا۔ نور ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نور ہدایت کا جو چشمہ ہے جہاں سے ہم سب کو ہدایت مل رہی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، کفر کے اندھیروں سے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کفر کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر اسلام کی روشنی میں لانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام پر، یہ جو روشن دین ہے، اس کی طرف لانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں جو کچھ بھی ملا، سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ملا۔ ہمیں جو ایمان ملا یہ کس کی وجہ سے ملا؟ ہاں، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی ہمیں قرآن پاک کے دو عظیم پیغامات، دو پیارے پیغامات ملے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ پاک کوئی فضل اور شرف عطا فرماتا ہے تو آپ کے صدقے سے ہم پر بھی فضل فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ تھا بیان نزول، آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے ہمارے عریض بھائی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآنی واقعہ سننے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا واقعہ کون سے نبی علیہ السلام کا ہے، یا پھر کون سا واقعہ ہے قرآن پاک کا، یہ آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے بھی اور واقعہ سنائیں گے بھی۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ اور آج کون سا ہمارا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی قرآنی واقعات
بہت سارے قرآنی واقعات ہم نے سنے ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قرآنی واقعات ہم نے سنے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یاجوج ماجوج کا بھی واقعہ سنا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بھی ہم نے واقعات سنے ہیں، جنات کے بھی ہم نے یہاں واقعات سنے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ان سب واقعات کو سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی. آج کا بھی جو ہمارا واقعہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. کن کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اور آج کا واقعہ یوں تھوڑا سا جدا ہے نہال بھائی. ہم آج کے واقعے میں جانیں گے ہمارا جو گوشت ہے، یعنی ہمارا نہیں، مطلب جو گھروں میں کھانا پکایا جاتا ہے، وہ گوشت کب سے خراب ہونا شروع ہوا. بھائی گوشت کیوں خراب ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، تو گوشت یا کھانا کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ تو یہ کب سے خراب ہونا شروع ہوا، گوشت کب سے خراب ہو رہا ہے؟ تو آج ہم اپنے واقعے میں انشاءاللہ عز و جل اس کو جانیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کب سے سلسلہ شروع ہوا، تو کیا کرنا پڑے گا نہال بھائی؟ واقعہ سننا ہوگا. آج ہی واقعہ سنیں گے نا، ہمارا پورا واقعہ سنیں گے تو ان کو پتہ لگے گا آخر تک کہ بھائی یہ کیوں کھانا خراب ہوا کرتا ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے. تو آئیے بچوں سنتے ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے تھے. کتنے لوگ؟ 6. ہاں، بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں کچھ ٹائم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہ رہے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے. کتنے کھانے؟ 2 کھانے اتارے. ایک کا نام تھا من اور دوسرے کا نام تھا سلوا. ایک کا نام کیا تھا؟ من. اور دوسرے کا سلوا. سلوا. ایک کا نام من، دوسرے کا سلوا. تو پیارے بچوں، من کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی. کون سی چیز تھی؟ میٹھی چیز. ہاں، ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج کے نکلنے تک، فجر کے وقت سے سورج کے نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو، کتنی؟ 4 کلو. تو پیارے بچوں، 4 کلو میٹھی چیز اترتی تھی. جب بنی اسرائیل کا اس میٹھی چیز سے دل بھر گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی. تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی. پھر پیارے بچوں، ان کے لیے سلوا اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ سلوا اتارا گیا. اور سلوا ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا. سلوا کس چیز کا نام تھا؟ ہاں، بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا. پیارے بچوں، یہ دونوں کھانے، کون سے دونوں کھانے؟ من اور سلوا رنگ، ذائقہ اور خوشبو میں بے مثال تھے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص اس کو پسند کرتا تھا. من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روز کا کھانا روز کھا لیا جائے. روز کا کھانا روز کھا لیا جائے. کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے. کل کے لیے بچا کر، سوائے جمعے کے دن کے، سوائے، ہاں، کیونکہ پیارے بچوں ہفتے کو من و سلوا نازل نہیں ہوتا تھا، تو جمعے کے دن کے علاوہ بچا کر رکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ روز کا کھانا روز کا کھانا روز کھا لیا کریں. اب پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لیکن بعض کم عقل جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے. ان کو ڈر لگ گیا، کم عقل لوگ تھے، کہ بھئی اگر آسمان سے نہ اترا من و سلوا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اتنا بڑا میدان ہے، ہم یہاں کہاں سے کھانا لائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں، ان لوگوں نے چھپا کر کل کے لیے رکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کرا؟ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا. ان کو ڈر لگا تو انہوں نے چھپا کر رکھ لیا. تو پھر پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کرنے پر ان کو یہ سزا ملی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم اس کا اترنا بند ہو گیا. انہوں نے چھپا کر رکھا، اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی تو ان کو سزا یہ ملی. تو جتنا کھانا انہوں نے چھپایا تھا وہ سب کیا ہوا؟ خراب ہو گیا. وہ سب کیا ہوا؟ ہاں، وہ کھانا جو چھپا کر رکھا تھا وہ خراب ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اترنا بند ہو گیا. تو پیارے بچوں، اس طرح انہوں نے اپنا نقصان کیا. کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا.
ہے نا, کھانا اترنا بند ہو گیا, جو کھانا چھپایا تھا وہ خراب ہو گیا. تو اللہ پاک کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے اور اس طرح وہ آخرت میں بھی سزا کے حقدار ہو گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو ہم نے سنا کہ ان کا بچا ہوا کھانا خراب ہو گیا. اب یہ کھانا گوشت کب سے خراب ہونا شروع ہوا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا, نہ گوشت خراب ہوتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا. کس تاریخ سے؟ ہاں, کس تاریخ سے؟ کون بتائے گا اس کا جواب؟ جی آپ بتائیے. جب بنی اسرائیل نے جو کھانا چھپایا. جی, بنی اسرائیل نے کھانا چھپایا تو اس تاریخ سے پھر کیا ہوا؟ کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے اس واقعے کو پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اس کا ترجمہ ہے, اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے اللہ پاک نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے. اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے اللہ پاک نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے. تو اللہ پاک کی جو نعمتیں, پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے جو ہمیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں, وہ آنکھوں کی صورت میں ہوں, وہ ہاتھوں کی صورت میں ہوں, چلنا یعنی پاؤں سے چلنے کی صورت میں ہوں, کانوں سے سننے کی صورت میں ہوں, کھانے پینے کی صورت میں ہوں, جاب کی صورت میں ہوں, ذمہ داری کی صورت میں ہوں. بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نافرمانی سے بچیں. کس چیز سے بچیں پیارے بچوں؟ نافرمانی سے بچیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہم پر اور نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, من و سلوہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ نے بہت کچھ سنا ہو, لیکن آج جو پورا اس کا ایکچوئل واقعہ تھا کہ من و سلوہ یہ کب نازل ہوا, کس قوم پر نازل ہوا, یہ کیا تھا, من کیا تھا, سلوہ کیا تھا, آج ماشاءاللہ ہمارے اس واقعے میں پتہ چلا ہے. سید صاحب نے ہمیں بتایا. اچھا کچھ سوالات کر لیں آپ لوگوں سے, ہیں واقعہ سنایا آپ نے, سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. یہ صاحب کچھ سوالات کر لیں بچوں سے. سبحان اللہ. پیارے بچوں یہ بتائیے کہ من کسے کہتے ہیں؟ کس پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ جی آپ بتائیے, مائک تو ہے نہیں ان کے پاس, آپ بتا دیں عریض بھائی. من کسے کہتے ہیں؟ ایک میٹھی چیز کا نام ہے. میٹھی چیز کا نام ہے. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. من کسے کہتے تھے؟ میٹھی چیز کو. میٹھی چیز کو کہتے تھے. سلوہ کسے کہتے ہیں؟ سلوہ. آپ بتائیے, مائک میں بتائیں. بھنے ہوئے پرندے کو. ایک بھنا ہوا پرندہ. اچھا یہ من کب سے لے کر کب تک اترتا تھا اور ایک فرد کے لیے کتنا اترتا تھا؟ آپ بتائیں. ایک بندے کے لیے 4 کلو اترتا تھا. ایک فرد کے لیے 4 کلو اترتا تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کب سے کب تک اترتا تھا یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. فجر کے وقت سے لے کر جب سورج نکلتا تھا تب تک. سورج نکلنے تک. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سلوہ کب اترنے لگا؟ سلوہ آپ بتائیں. جب ان کا میٹھے سے جی بھر گیا تو انہوں نے عرض کی سلوہ دوسری چیز کھانے کی, تو اللہ پاک کے نبی نے دعا کی تو اللہ پاک نے سلوہ اتار دیا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا یہ کون بتائے گا کہ یہ میدان کے اندر کتنی قوم تھی, تعداد کیا تھی؟ ہر ایک بندے کے لیے 4 کلو اترتا تھا, یہ کتنے لوگ تھے؟ جی آپ بتائیے. 6 لاکھ. 6 لاکھ لوگ تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کے کس نبی کے ساتھ تھے؟
जी आप बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, सेगमेंट था एक वाक़या मनो सलवा का, हमने वाक़या सुना और बच्चों से कुछ सवालात हो गए हैं। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व आज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 30 सूरह अलम नशरह की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसका तर्जुमा है और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमाने का ज़िक्र फरमाया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेशुमार फ़ज़ाइल व खुसूसियात से नवाजा। उनमें एक फ़जीलत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक की बुलंदी है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह पाक फरमाता है कि आपके ज़िक्र की बुलंदी ये है कि जब मेरा ज़िक्र किया जाए तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाए। और हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद किया। हर खतीब और हर तशहुद पढ़ने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पुकारता है। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंदी इस तरह हो रही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी, जिन्नात भी और दीगर मखलूक भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पत्थरों ने भी किया और दरख्तों ने भी किया। दुनिया के हर कोने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वाले मौजूद हैं। दुनिया के एक किनारे से फजर की अज़ानें शुरू होती हैं और दुनिया के आखिरी किनारे तक दी जाती हैं, और अभी अगली जगहों पर फजर की अज़ान नहीं होती कि पहली जगह ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो जाती हैं, और हर अज़ान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और रिसालत की गवाही पढ़ी जाती है। और यूँ दुनिया का कोई मुल्क और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ना लिया जा रहा हो। यही हाल कुरान पाक की तिलावत का है कि दुनिया के हर इलाके में हर वक्त तिलावत कुरान जारी रहती है और लाखों मुसलमान हर वक्त तिलावत में मशगूल होते हैं, और कुरान ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भरा हुआ है। तो हर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र तिलावत कुरान की सूरत में भी जारी है। दुरूद पाक की सूरत में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि हर वक्त हर लम्हा दुनिया में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, और अगर दुरूद पढ़ने वाला कोई इंसान ना भी हो तो फरिश्ते तो हर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, और ये फरिश्ते ज़मीन की गहराइयों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक मौजूद हैं। और तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपका जिक्र करते रहे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अपनी अपनी उम्मत से वादा लेते रहे। हर आसमानी किताब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गईं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के मुतालिक तहरीर की गईं। नज़म की सूरत में दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कलाम यानी नातें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गईं, और सबसे ज़्यादा ज़बानों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही तज़किरा मिलता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह क्या खूब फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह है हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर ये हर जगह ही हो रहा है। कितनी प्यारी बात एक हमारे रशाद भाई ने बताई कि अज़ान में या तशहुद में अल्लाह पाक के नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की भी गवाही दी जाती है। और अज़ान का भी इन्होंने बताया कि एक जगह से दुनिया के एक किनारे से अज़ानें शुरू होती हैं, फ़जर की अज़ानें शुरू होती हैं और होते 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 आगे बढ़ती जाती हैं, और वक्त होता जाता है ममालिक में और अज़ानें होती रहती हैं, और फिर पूरी दुनिया में फ़जर की अज़ानें कंप्लीट नहीं होती है। अभी कुछ ममालिक बाकी रहते हैं
کہ دوسرے کنارے سے جو ہے وہ پھر ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح جب بھی اللہ پاک کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ پاک کے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے. اور آخر میں بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رشاد بھائی نے ہمیں سنایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے کلام لکھے ہیں، بہت سارے اشعار لکھے ہیں، اور یہ بہت پیارا کلام لکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اس کے آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی اے رضا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو اس طرح گویا ہر جگہ پر ہر مخلوق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. جی پیارے بچوں اور گٹس بدری چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام کو آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری اگلی ایپیسوڈ میں اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.